अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, ईरान की सूरत हाल के बाद अब अगर हम बात करें तो गल्फ़ कंट्रीज़ और पूरे अगर रीजन की हम बात करें तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो यकीनन आपके सामने है और मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स तैयारे गिरने के हवाले से भी सामने आ रही हैं, जिसकी अभी भी तस्दीक होना बाकी है। और मुख्तलिफ़ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसी की बेस पे ओवरऑल जो गल्फ़ कंट्रीज़ और पूरे रीजन की जो बात है, जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ईरान के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई, उस सूरत हाल के बाद पाकिस्तान के अंदर भी जो मुज़ाहरे हुए, उस मुज़ाहरों के बाद पाकिस्तान ने भी ये वाज़ेह किया इंतज़ामिया की जानिब से कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक़ है, लेकिन किसी शहरी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये कल मोहसिन नकवी साहब ने भी गुफ्तगू की। और इसी के साथ साथ ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस वक्त भी पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर पूरी कोशिशें कर रहा है कि इस वक्त जो जंग की सूरत हाल है उसको किसी तरह रोका जा सके। और इस हवाले से ख़ास तौर पर जो ईरान की सूरत हाल है, ईरान की सूरत हाल को पाकिस्तान करीब से मॉनिटर कर रहा है। आज हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका इजलास से सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने खिताब भी किया और उन्होंने अपने जो अहम नुकात थे वो भी मुश्तरका इजलास के सामने रखा। और हमने देखा कि उसमें डिप्लोमेट्स और वज़राए आला और गवर्नर जो हैं वो भी मौजूद थे। इसी के साथ साथ दीगर जो मेहमान थे वो भी उस इजलास में शरीक थे। उस इजलास में हमने देखा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने यह वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी भी एंटिटी को किसी भी पड़ोसी मुल्क की ज़मीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। ईरान की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और TTP के हवाले से भी और इवन BLA का भी उन्होंने नाम लिया। तो मुख्तलिफ़ हवालों से उन्होंने बात की और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो इस वक्त कुर्बानियाँ दी जा रही हैं उस हवाले से भी उन्होंने उसका वाज़ेह तौर पर ज़िक्र भी किया और ये वाज़ेह किया कि किसी को भी पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन इस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल है वो सूरत हाल हमने देखा कि ये खबर भी आई कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात की ऑफ़र वो भी ठुकराई गई। तो अब आगे सूरत हाल किस तरह बढ़ रही है, डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये चंद रोज़ से पहले तो हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल देख रहे थे, लेकिन अब जो सूरत हाल है गल्फ़ कंट्रीज़ से भी जो ख़बरें आ रही हैं, ओवरऑल गल्फ़ कंट्रीज़ की बात हो या ओवरऑल अगर हम रीजन की बात करें, तो आप किस तरह इस सारी सूरत हाल को रीड कर रही हैं? क्या आपको नज़र आ रहा है? सिचुएशन तो इस वक्त अच्छी खासी तशवीशनाक है। इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने के लिए 4 मुल्कों के साथ मिलकर जो है अमेरिका और इजराइल ने ये प्लान जो है एक तरह से उसको पाए तकमील पे लेके गए और एक तरह से उन्होंने किया है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ UAE, इजराइल और अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान, ये जो हैं 5 जो ममालिक हैं इनके साथ मिलकर ये जो है प्लान किया गया था। और ज़ाहिर सी बात है इससे एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो इसका जो दूसरा जो नुकसान हुआ है वो ये है कि पूरे खित्ते के अंदर इस वक्त जो है जंग चल पड़ी है, क्योंकि अमेरिका की जो है ना सिर्फ डिफेंस बेसिस तमाम मशरक़ वस्ती में मौजूद थी, लेकिन UAE, हिंदुस्तान और इजराइल जो हैं वो इनके डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा हैं। और साथ ही साथ अफगानिस्तान के अंदर जो तकरीबन 33,000 से ज़ायद दहशतगर्द मौजूद हैं और 33 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें वो भी इसी शाखसाने का एक हिस्सा हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान पे हमला हुआ वो भी इमाम बारगाह के ऊपर पहले हुआ और उसके फ़ौरन बाद जो है तालिबान ने तकरीबन पूरी पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर अटैक कर दिया, ताकि जो भी सूरत हाल बने उसमें हम ईरान के साथ उनको कोई पेश की इतला ना दे सकें या उनकी कोई मदद ना कर सकें उस तरह से। ये एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी शिया सुन्नी फसाद को एक तरह से बेस बनाने के लिए और साथ ही साथ जो भी बाकी हमारी फॉल्ट लाइन्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए ये किया गया। यही वजह है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ इसका एक भरपूर जवाब दिया है, लेकिन अभी तक आप अपने ऑपरेशन जारी रखे हुए ताकि जब तक कि आप अपने अहदाफ हासिल नहीं कर लेते। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें ये जो मुज़ाकरात के हवाले से खबरें आई थी, या जैसे पहले अमेरिका भी बात कर रहा था, फिर ईरान ने भी एक बात की, उनकी मुलाकातें हुई भी, मुज़ाकरात हुए भी, जो अब खबरें आ रही हैं कि मुज़ाकरात हों, फिर ये खबरें कि वो पेशकश ठुकराई भी जा रही है, तो आपको आगे क्या मामला नज़र आ रहा है? आपको लगता है कि ये सिफारती सतह पर मामला हल हो सकता है?
دیکھیں سفارتی سطح پہ حل تو ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت دونوں اطراف سے سچویشن بہت زیادہ خطرناک ہے. امریکہ کو بھی پہلی دفعہ جو ہے واپس فزیکل جو ہے اٹیک ہوا ہے امریکن بیسز کے اوپر، امریکن چیزوں کے اوپر. اس سے پہلے کبھی امریکہ کے ساتھ یہ نہیں ہوا 1945 کے بعد. تو یہ ایک لحاظ سے ایک بہت بڑا دھچکا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مت تھی کہ جی آپ امریکہ پہ اٹیک نہیں کر سکتے یا کوئی چیز وہاں نہیں پہنچ سکتی، وہ بھی نظر آئی ہے. اس وقت امریکہ کو بھی آپریشنلی اچھی خاصی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ تمام جو گلف کنٹریز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری فضائی حدود امریکہ سے حاصل استعمال نہیں کرے گا اور ہماری سرحد استعمال نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو ان آپریشنز کرنے کے لیے KC-35 کو استعمال کرنا پڑا ہے، جو ایئر ٹو ایئر فیولنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اسرائیل سے جو ہے ان کو میجر آپریشن لانچ کرنا پڑا، جہاں سے تقریباً 200 سے زائد جو ہے جہازوں نے اس حملے میں حصہ لیا. یہ ایک بات ہے، لیکن یہ تو پہلا حملہ ہے. لیکن اس کے بعد دوسرا جو حملہ کرنے کے لیے، یہ آپریشنل بیس کو ری انفورس کرنے کے لیے، جب سے ایران نے اس کا واپس رد عمل دیا ہے، ان کے پاس کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ اس کو ایک ان لمیٹڈ ایریا کے لیے، ان لمیٹڈ وقت کے لیے چلائے. اور اگر چلاتے ہیں تو پھر ان کو ڈیگو کاشیا جانا پڑے گا یا ہندوستان جانا پڑے گا. تو دونوں صورتحال میں جو ٹائم لائن ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہو جائے گی، اور پھر یہ ویوز میں چاہیے. سو اس لیے اس وقت وہ نیگوسیشنز کو ترجیح دیں گے، لیکن یہ ایران کے حق میں نہیں ہوگا کہ اگر ایران اس وقت ترجیح لیکن حال ہی میں جو ایک بورڈ آف پیس کی میٹنگ بھی ہوئی تھی، پاکستان نے اس میں شرکت بھی کی، اپنا ایک واضح موقف بھی رکھا. اب ایسی صورتحال کے بعد یہ جو خطے میں صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس ساری صورتحال میں ہمارے صاحبہ آپ پاکستان کو کہاں پر کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں پاکستان تو ظاہر ہے اس وقت جو سچویشن ہے ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن ایک طرح سے واضح بھی ہے، کیونکہ پاکستان کے ایران کے ساتھ ہمیشہ سے جو ہیں دوستانہ تعلقات رہے ہیں، اور ہمیشہ جنگ کے دوران ہم نے ان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ قطر کے بعد تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے. قطر سے پہلے اگر ہوتی تو شاید پاکستان کے لیے زیادہ بڑا چیلنج ہوتی. لیکن قطر کے اندر جس وقت قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تو وہ امریکن بیسز نے کہا کہ جی یہ امریکن بیسز اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتی، اور ہم نے دفاع اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ قطر کا معاملہ تھا، اسرائیل کے ساتھ امریکن بیسز کا معاملہ نہیں تھا، امریکہ کے مفادات کے ساتھ نہیں تھا، اور ہمارا دفاعی معاہدہ ہے اسرائیل کے ساتھ، تو اس لیے ہم جواب نہیں دے سکتے تھے. اس لیے اس وقت جب امریکن بیسز کے اوپر حملہ ہوا تو تمام گلف کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ یہ امریکن بیسز کا معاملہ ہے اور امریکہ کا معاملہ ہے، ایک ساتھ تمام گلف کا معاملہ نہیں ہے. تو یہ ایک ڈسٹنکشن ہے. پاکستان ہمیشہ نیگوشیشنز کو ترجیح دے گا. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا، تھینک یو. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم اسی معاملے پر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. خرم صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. اس وقت آج ہم نے دیکھا کہ مشترکہ اجلاس بھی ہوا اور صدر صاحب نے بھی اس سارے معاملے پر بات بھی کی ہے، اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ کسی کو بھی کسی بھی پڑوسی ملک کی جو زمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم نے دیکھا کہ شروع میں کے جو 2 دن تھے ایک امید تھی کہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا. مذاکرات کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھیں. یہ جو ایران اور امریکہ کا معاملہ ہے، اب گلف کنٹریز تک یا پورے ہم خطے کی اگر بات کریں سر، اب بطور سابق وزیر دفاع آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ صورتحال کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے جب اس جنگ کا آغاز کیا تو جو تقریر انہوں نے کی اس میں انہوں نے ایک ہدف واضح کر دیا کہ وہ ایران میں حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں، جو رجیم چینج کا لفظ استعمال کیا جاتا. اور اس کے لیے پہلے دن تو ان کی نظر میں ایک بڑی کامیابی ہوئی کہ انہوں نے ایران کے جو مذہبی پیشوا تھے اور سپریم لیڈر تھے مرحوم علی خامنائی، ان کو شہید کیا اسرائیل نے. اور بعد میں اب خبریں واضح ہوئی ہیں کہ اس میں جو تمام انٹیلیجنس تھی وہ امریکہ نے فراہم کی تھی. تو اب اگر جب یہ اس شہادت کے بعد اب تقریباً 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، ایران میں رجیم چینج کی کوئی بھی ہمیں شواہد، ثبوت، آغاز نظر نہیں آ رہا. وہاں کوئی اس قسم کی ہمیں عوامی ایک کہتے ہیں نا لاوا ابلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، جو کہ خیال تھا کہ جی جیسے ہی اگر سپریم لیڈر کی شہادت ہوتی ہے تو فوراً کو ایران میں اتنا بڑا، ابھی جنوری میں چونکہ پروٹیسٹ ہوئے تھے تو ایک پروٹیسٹ ہوگا. لیکن وہاں تو ہم نے جو ہیں چلے لاکھوں نہیں تو ٹینز آف تھاؤزنڈز میں لوگ جو ہیں وہ سڑک پر آئے اور انہوں نے افسوس کا اور غم کا اظہار کیا.
تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے ہر گھنٹہ گزر رہا ہے صدر ٹرمپ کا جو ہدف ہے رجیم چینج کا وہ دور ہوتا جا رہا ہے. تو اگر رجیم چینج نہیں ہوتا تو پھر جو ہے یہ جنگ چاہے جاری بھی رہے لیکن امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے, اور ایران اگر یہ جنگ سہار لیتا ہے, اور یہ جو ایک جو ان کا ایرانی ٹیکٹک ہے کہ ایران چونکہ بہت سالوں سے اب پابندیوں کا شکار ہے, ان کی اکانومی میں ایک بڑی مشکل صورتحال ہے, لیکن جو انہوں نے اب ایک ایکشن لیا ہے خلیجی ممالک کے اوپر, خلیجی ممالک تو بین الاقوامی معیشت کا حصہ ہیں, وہ تو ہر منٹ آبنائے ہرمز بند ہے, تو یا دبئی ایئرپورٹ بند ہے, دوحہ ایئرپورٹ بند ہے, تو منٹ بائی منٹ ان کا جو ہے وہ ایک ہم یعنی شمار کرنا بھی مشکل ہے کہ کتنے لاکھوں کا یا کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو. تو لہذا انہوں نے ایران نے یہ جو اپنی پالیسی رکھی ہے وہ اس کے ذریعے وہ امریکہ پہ اس کے حواریوں کا پریشر ہے کہ وہ یہ جنگ بند کرے. دوسرا, ابھی جو ڈاکٹر ماریا بات کر رہی تھی, میں کھل کر کہہ دیتا ہوں کہ یہ تمام خلیجی ممالک جنہوں نے دہائیوں سے امریکی ہتھیار خریدے ہیں, اپنی زمین دی ہے امریکی بیسس کے لیے, لیکن جب پہلی دفعہ ان کو واقعی ضرورت پڑی کہ انہیں اس پہ جو ہے وہ ان کا تحفظ کیا جائے, تو امریکہ نے تحفظ کرنے سے انکار کر دیا. اور اگر آپ اصل بیلاگ نظر سے دیکھیں تو امریکی بیسس جو ہیں ان ممالک کے لیے ایک مصیبت بنے ہیں, ان کے لیے ان کو ٹارگٹ بنایا ہے امریکی بیسس نے. تو لہذا امریکہ کی جو ساکھ ہے, ڈپلومیٹک ساکھ ہے, وہ اس وجہ سے بھی تباہ ہوئی ہے کہ جس وقت وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے اب واضح ہوا کہ وہ تمام وقت تیاری کر رہے تھے اس حملے کی. تو امریکہ کے ساتھ اب گڈ فیتھ میں تو کوئی نیگوشیٹ نہیں کرے گا. ایران کے اوپر ایک مشکل ہے, لیکن ایران جو ہے وہ ایک سیولائزیشن ہے ایک, اور ان کے پاس جو آبنائے ہرمز کو کاٹنے کی صلاحیت ہے وہ اب ان کے کام آئے گی. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس پہ دوبارہ سوچ بچار ہوگی کہ اگر رجیم چینج کا مقصد حل نہیں ہو رہا تو پھر اس جنگ کو آگے لے کر جانے کا کیا مقصد, کیا مقصد. لیکن سر آج ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی دیکھا, بلاول صاحب سے بھی سوالات ہوئے, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما وہاں پر وہ موجود تھے, ان سے بھی سوالات ہوئے. رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی یہ سوال ہوا کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے بڑی واضح تھی. ہم نے نوبل پیس پرائز کے لیے ان کو نامینیٹ بھی کیا, بورڈ آف پیس کے وہ چیئرمین بھی ہیں, اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ ان کا جو رول ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان نے فیصلے کیے وہ شاید جلد بازی میں تھے, یا اس وقت پاکستان آپ کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ کو لے کر کہاں پر کھڑا ہے؟ جی, پاکستان نے وہ فیصلے جو کیے وہ اس وقت کے حوالے سے درست تھے, اور آج بھی دیکھیے پاکستان نے بہت واضح اور اچھی سفارتکاری کی ہے کہ بورڈ آف پیس میں جب پاکستان گیا تو پاکستان نے واضح کر دیا کہ بورڈ آف پیس میں جانے کا مقصد اسرائیل کو تسلیم کرنا نہیں ہے, بورڈ آف پیس میں جانے کا مقصد اپنی فوجیں بھیجنا نہیں ہے, اور واضح کہا کہ جب تک ہم ٹرمز آف انگیجمنٹ نہیں دیکھ لیتے ہم جو ہیں وہ اس پہ حصہ نہیں لیں گے. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے وہاں بیٹھ کر بورڈ آف پیس میں دو ریاستی حل کی بات کی, جو 2 اسٹیٹ سولوشن کہا جاتا ہے کہ فلسطین کی اپنی ریاست ہونی چاہیے. تو وہاں بھی ہم نے صراحت سے کام لیا, اور یہاں بھی ابھی جو سچویشن بنی ہے پاکستان نے دیکھیے ایک بڑا بولڈ سٹینس لیا ہے, جس کا پھر نتیجہ آیا کہ پاکستان ان 3 ممالک میں شامل تھا جن کا شکریہ ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ادا کیا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. تو لہذا پاکستان اپنی ڈپلومیسی بڑے, اور یہ تھنک اس پہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ اپنی ریڈ لائنز ڈرا کی ہیں, انہوں نے کوئی ابہام نہیں رکھا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ایسا ملک ہے جو آج بھی صدر ٹرمپ سے بھی بات کر سکتا ہے اور ایران سے بھی بات کر سکتا ہے. لیکن سر آج بھی جو پاکستان نے کہا ہے, یا ہم بات کریں جو صدر زرداری صاحب نے کہا ہے کہ کسی بھی پڑوسی ملک کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف یا پاکستان کا امن خراب کرنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو اب جو افغانستان کے اندر صورتحال ہے اس حوالے سے بھی جو کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معاملہ مزید بڑھے گا, یا آپ اس کو رکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان نے تو پہلے بھی افغانستان کے حوالے سے تمام شواہد رکھے ہیں کہ یہ زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. جی, صدر صاحب نے آج
بڑی وضاحت سے کھل کر بات کر دی ہے کہ پاکستان کی جو انگریزی میں کہتے ہیں باٹم لائن کیا ہے. باٹم لائن اب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی آپ تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو پکڑیں, کوئی سزا دیں, ان پر کیس چلائیں. ہمارا بڑا سادہ مطالبہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پہ جو بھی رہ رہا ہے وہ پاکستان پر دہشت گردی کا حملہ نہ کرے, اور یہ ذمہ داری اس حکومت کی ہے. چونکہ وہ حکومت کسی بھی وجہ سے یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو پاکستان کو ایکشن کرنا پڑا ہے. یہاں بھی پاکستان نے اپنی زمین کی حفاظت کے لیے, اور زمین پر جو لوگ رہتے ہیں ہمارے پاکستانی بھائی اور بہنیں خاص طور پہ کے پی میں, ان کی حفاظت کا فیصلہ کیا ہے. تو ہم یہ حملے جو ہیں وہ جاری رکھیں گے جب تک ہم ان کا جو ٹیررسٹ کا انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ نہیں کر لیتے. دوسرا, اس پہ ضرور نیگوسیشن جب بھی ہوگی, اب شواہد واضح ہیں کہ صرف تحریک طالبان پاکستان کے لوگ پاکستان میں حملہ آور نہیں ہو رہے, افغانی بھی اس میں جو ہیں وہ شامل ہیں. تو لہذا یہ ایشو پیچیدہ ہے, لیکن پاکستان نے اب ایک فیصلہ کیا ہے. تو میری یہ توقع ہے کہ جس طرح اب آہستہ آہستہ پاکستان اپنا جو کہتے ہیں اسکوپ آف آپریشنز ہے اس کو بڑھا رہا ہے افغانستان میں, تو یہ ٹیررسٹ کا انفراسٹرکچر ہم تباہ کر کے ایک سگنل دیں گے کہ بھی ہم آج بھی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن اگر آپ اس بات کی ہمیں گارنٹی دیں کہ آپ کی زمین استعمال نہیں ہوگی تو ہم اس کو بطور ایک ہمسایہ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک پاکستان اپنا سخت رویہ جاری رکھے گا. لیکن سر اب جو اس دن بھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی اس میں بھی یہ سوال ہوا کہ ایک صوبہ خیبر پختونخوا جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اس وقت تو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں نا کہ اس معاملے پر تمام جماعتیں, تمام حکومتیں, صوبائی حکومتیں ایک پیج پر ہیں, اور اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کا وفاقی حکومت کو تعاون حاصل ہے ساری صورتحال میں. جی وہ تعاون چلیں, ہم اس کو خوش آئند کہتے ہیں کہ ان کو بالآخر یہ سمجھ آئی ہے کہ دہشت گردوں سے جو ابھی تک کی بزدلانہ مصالحت کر رہے تھے فروری 2026 تک, وہ ناکام ہوئی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بچانے میں, اس کے کاروبار کو بچانے میں, وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے بچوں کو بچانے میں. اور تو لہذا جو جس قسم کیا ہم نے 2025 سے خونی سال دیکھا پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے, اس کو ہم آگے لے کر نہیں جا سکتے. یہ پاکستان کے لیے, شاید خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے پہلے ہو قابل برداشت, لیکن وفاقی حکومت جس کی بالآخر حتمی ذمہ داری ہے اس زمین کی حفاظت کی اور اس پر رہنے والوں کی حفاظت کی, ہمارے لیے بالکل قابل برداشت نہیں ہے. تو لہذا یہ خوشائند بات ہے کہ اگر بالآخر اس آپریشن کے نتیجے میں تمام جماعتیں جو ہیں اس پر ایک پیج پر آئی ہیں, تو اس کو لے کر آگے چلنا ہے. اور مقصد تو یہ ہے کہ اگر پاکستان پرامن ہوتا ہے تو خیبر پختونخوا پرامن ہوگا, اور وہاں کے لوگوں کو پھر کاروبار اور روزگار کے نئے مواقع ملیں گے, تو پاکستان آگے بڑھے گا. چلیں ٹھیک ہے. خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا, تھینک یو سو مچ. خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. جو اس وقت صورتحال ہے, جو آج پارلیمنٹ کے اندر پریزیڈنٹ زرداری نے بھی اپنا واضح طور پر موقف مشترکہ اجلاس کے سامنے رکھا. اب یہ ساری صورتحال ہے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جو اس وقت ایران کے اندر صورتحال ہے, وہاں پر جو مظاہرے تھے یا اوور آل جو ایک امپریشن پہلے دیا گیا کہ لوگ کس حد تک باہر نکلیں گے یا نکلے ہیں, یا رجیم چینج کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھیں, جو تاثرات دیے جا رہے تھے, اس پر ہم گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اس وقت ایران کے حوالے سے ظاہر ہے جو مختلف خبریں آ رہی ہیں, اور ایک ایشو جو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ تو مس انفارمیشن کے حوالے سے بھی ہے اور فیک نیوز کے حوالے سے بھی ہے, جس پر حکومت نے بھی کہا ہے کہ جو غیر مصدقہ خبریں ہیں ان کو اس طرح سوشل میڈیا پر بھی پھیلانے سے گریز کیا جائے. اس حوالے سے پی ٹی اے کا بھی ایک بیان سامنے آیا تھا. جو اس وقت ایران کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں یا جو فیصلے ہو رہے ہیں وہاں پر, یا ایکچوئل اس وقت سچویشن ہے کیا, اس پر ہم گفتگو کریں گے. افضل رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ افضل رضا صاحب وقت نکالنے کا. میں آپ سے شروع میں صرف یہی جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ایران کے حوالے سے مختلف خبریں آ رہی ہیں, مختلف اہم فیصلوں کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں, آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ I'm really thankful مجھے اپنے پروگرام میں گفتگو کرنے کے جو موقع فراہم کر رہے ہیں.
دیکھیں اس وقت جب آپ اور میں یہ گفتگو کر رہے ہیں انفارچونیٹلی آج صبح اگین جارحیت کا ایک نئے مرحلے کا آغاز ہوا جہاں پہ تہران کے نیلوفر اسکوائر میں سویلین گیدرنگ کو نشانہ بنا کے ایٹ لیسٹ 20 to 30 I'm not sure about the exact figure لیکن یہ 20 above casualties ہوئی ہے شہادتیں ہوئی ہیں. ایران کے جو شہر سنندج ہے وہاں پہ ایک ایکٹ آف وار اگین کر دیا, وہاں پہ سویلین آبادی کو یا جو غیر مسلح افراد جو اپنے روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. انفارچونیٹلی گزشتہ روز جب سے سپریم لیڈر امام خامنی رحمۃ اللہ کی شہادت اور ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کے اسیسینیشن کی تصدیق ہوئی ہے, ایک نئے منظر نامے کا آغاز ہوا جہاں پہ دشمن نے ایران کا ریڈ لائن کراس کی, اور اس ریڈ لائن کراس کرنے کے بعد اب یہاں پہ کوئی توقع نہیں کی جانی چاہیے کہ ایران کو کوئی ملک میڈیشن کے آفر دیں یا ریسٹریکٹ شو کرنے کا آفر دیں. ریڈ لائن کراس ہونے کے بعد آپ نے دیکھا گزشتہ روز سے آج کے دن تک ایک ریٹیلیشن اٹیکس میں ایک انٹینسفائز مزید اضافہ ہوا ہے. نہ صرف خطے میں دشمن کے ایسٹس اور بیس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ آکوپائڈ ٹیریٹری اسرائیلی ٹارگٹس کو بھی بڑے کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے. کچھ حلقہ خطے میں یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ایران کو دوبارہ پریشرائز کر کے یا ایران کو مزید سویلین کو ٹارگٹ بنا کے ایران کے مختلف ایریوں کو ٹارگٹ بنا کے ایک پریشرائز ایک ٹول استعمال کر کے ایران کو مذاکرات نام نہاد مذاکرات پر لایا جائے. لیکن سیکیورٹی کونسل کے جو سیکرٹری ہے انہوں نے یہ کلیئر بولا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایران نے جنگ کا آغاز نہیں کیا, جب ایران نے جنگ کا استقبال ہی نہیں کیا, جب جنیوا میں گئے 3 دور کے مذاکرات میں شرکت کی, جب وہاں پہ ایک حاصل خیز نتیجہ لے کے اپنے اپنے کیپٹلز میں واپس آئے تھے وفود, تو اس وقت بھی ایران نے کلیئر یہ اپنے سٹینڈز کلیئر کر دیا تھا کہ ہم جنگ کے آغاز نہیں کریں گے, لیکن اگر مسلط کی گئی تو یہ ایران ہوگا کہ جنگ کو کیسی آگے لے کے جانے اور کب اور کس طرح اس کا خاتمہ دینا ہے, یہ ایران نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. بالکل. افضل صاحب اگر اجازت دیں تو ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین افضل رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم گروپ جو اوور آل جو بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے بھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. افضل صاحب سب سے پہلے تو اب ہم نے یہ والی جو صورتحال ہے اس پر مختلف بیانات اور مختلف چیزیں اور پیش رفت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, لیکن اوور آل آپ نے دیکھا کہ اس ساری صورتحال کے دوران ایک امپریشن ایک کچھ جو بیانات ہیں وہ رجیم چینج کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آئیں. خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی رجیم چینج کا ذکر کیا تھا, نام لیا تھا. تو اس صورتحال کے بعد جو ایران کے اندر ایک امپریشن تھا امریکہ کی جانب سے, آپ نے کوئی ایسا ماحول دیکھا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واقعی کوئی رجیم چینج ممکن ہوگا, ماحول اس طرف جا رہا ہے, یا دوسری طرف جو بات کی جا رہی ہے کہ وہاں تو بڑے لوگ جو ہیں وہ حمایت میں نکلے ہیں, خود جو خامنئی صاحب شہید ہوئے ہیں ان کی حمایت میں؟ دیکھیے مخالف اور پرو گورنمنٹ ایلیمنٹ ہر ملک میں ہے. ظاہر جنوری میں کچھ مظاہرے ہوئے, وہاں کچھ مظاہروں کو امریکہ اور موساد کے ایجنٹ نے ایک وائلنٹ شکل دینے میں تھوڑی بہت کامیابی تو ملی, لیکن ان کی جو لانگ سٹینڈنگ انٹرسٹ ہے یا ایجنڈا ہے جو کہ ایران میں ایک نظام کی تبدیلی ہے, نظام کی زبردستی تبدیلی پر وہ اس وقت بھی ناکام رہے. اور یہ ایک تھنکنگ یہ بھی تھی کہ ٹاپ ملٹری لیڈرشپ انکلوڈنگ سپریم لیڈر رحمۃ اللہ علیہ کو ٹارگٹ بنا کے ایک کھیوس ملک کے اندر یعنی ایک اندرونی خلفشار یا ایک انٹرنل کانفلکٹ کریٹ کریں گے تاکہ یہ جارحیت کے ساتھ ساتھ
وہ مخالف عناصر کو بھی سڑکوں پر لایا جائے اور ان کے بقول نظام کی تبدیلی کو اسپیڈائٹ کیا جائے. لیکن آپ نے دیکھا نادر صاحب کہ گزشتہ روز سپریم لیڈر کی اساسینیشن کے کنفرمیشن کے بعد نہ صرف تہران میں، ایران کے مختلف صوبائی دارالحکومتوں میں، چھوٹے بڑے شہروں میں سپریم لیڈر کی ان کی شہادت کے سوگ میں لوگ باہر نکلیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلح افواج کی حمایت میں، نظام کی حمایت میں، بلکہ اپنے ملک کے دفاع کے حق میں وہ سڑکوں پہ آئے ہیں. اس وقت کی صورتحال اور کیفیت یہی ہے. اس سے پہلے کے جو واقعات رونما ہوئے تھے، ایرانی حکومت اور اس وقت سپریم لیڈر رحمت اللہ علیہ نے اس بات کا اعادہ کر چکے تھے کہ ہر خامی، ہر حکومت یا ہر اتھارٹی سے خامیاں ہوتی ہیں اور حکومت اس بات کی ذمہ داری لینی چاہیے کہ وہ خامیوں کو دور کر کے عوام کے تحفظات کو دور کر کے ان کے مطالبات کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں. لیکن یہ صورتحال جب ایرانی حکومت یہاں پہ اندرونی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور پھر باہر فورن پالیسی فرنٹ پہ وفد بھیج دینا، مسقط میں مذاکرات کرنا، پھر 2 دور مذاکرات جنیوا میں شروع، یہ دشمن کو اور خصوصاً اسرائیل کو جو کبھی نہیں چاہتا تھا ایران اور امریکہ کے درمیان کو معاہدہ طے پائے، تو وہ ایک دفعہ پھر دشمن کامیاب ہوئے. لیکن یہ ایرانی قیادت کی کمٹمنٹ ہے کہ جب تک جارح پاورز کو، جو قاتلوں کو اپنے کیے پر وہ رسپانسبل نہیں کریں گے، تب تک یہ ریٹیلیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. اچھا، لیکن جو پاکستان کی طرف سے بھی بیان واضح طور پر سامنے آیا ہے کہ پاکستان سفارتی سطح پر ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ اس معاملے کو روکا جائے، جنگ کو روکا جا سکے، اور مانیٹر بھی کر رہا ہے ایران کی صورتحال کو. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ رکے گا؟ آپ اس طرف مزید بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفارتی سطح پر یہ اگر کوششیں ہو جائیں تو معاملات رک سکتے ہیں؟ دیکھیں، وار پوٹینشل کی اگر آپ بات کرنا چاہیے جو کتنے تک یہ چل سکتا ہے، یہ تو ڈیسائیڈ اس وقت کرنا چاہیے تھا جب ایران پر جنگ مسلط ہو رہی تھی. اس وقت مجھے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ یہ جنگ امیجیٹ طور پر رک جائے، انلیس کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اپنی ذمہ داری پوری کریں، ایران پر جارحیت مسلط کرنے والے جو عناصر ہیں ان کو رسپانسبل کریں، ان کو اس بات پر معترف کریں کہ آپ نے جنگ مسلط کی ہے اور اس کے تمام نتائج اور ذمہ داری آپ لوگوں پر عائد ہوتی ہے. ظاہر ہے اس صورتحال میں ایران کو اور مذاکرات کے نام نہاد آپشن پر دھوکے میں تو نہیں رکھ سکتے ہیں. اس وقت سپریم لیڈر رحمت اللہ علیہ نے یہ وارن کیا تھا کہ ہم مذاکرات تو کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے جنگ مسلط کی یہ تو پھر اس کے بعد کوئی 2 طرفہ کنفرنٹیشن نہیں ہوگی، یہ ایک ریجنل کانفلکٹ کی طرف بڑھ جائے گی، اور ریجنل کانفلکٹ کو روکنا بہت مشکل ہے تاکہ آپ ایک 2 طرفہ کنفرنٹیشن کو روکنے کی کوشش کریں. لہٰذا یہ تو خطے میں موجود ان ممالک کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ جنہوں نے اس دوران ایک غیر ذمہ دارانہ رول پلے کرتے ہوئے اپنی سرزمین، اپنے بیسز، اپنی ایرو اسپیس ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دی ہے دشمن کو. تو ظاہر ہے یہ ان لوگوں پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں جنہوں نے ایران پر جارحیت کا آغاز کیا. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ افضل رضا صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی اور حکومت کی جانب سے بھی یہ واضح طور پر بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستان سفارتی سطح پر کوشش کر رہا ہے کہ معاملے کو روکا جا سکے. اب دیکھیں کہ اس پر کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.